Okay, Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Write short notes on Muwakhat, Sakhawat, and Ikhlas. These are the three basic characteristics of Muslim community जो हमने काफ़ी मरतबा पहले भी पढ़ा कि ये चीज़ें जो है just in the beginning of the emergence of a Muslim community at Medina, ये तीन चीजें बुनियादी वो दर्जा रखती है कि किस तरह से एक मुस्लिम कम्युनिटी का वजूद किस तरह से सामने आया और किस तरह से आगे चलकर वो फला फूला। उसके बुनियादी खसाइस में से, बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये तीन चीजें काफी अहम थी। इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया, लेकिन चूंकि आपको जो है एग्जाम में इसके बारे में एक शॉर्ट नोट में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, दैट इज वाई हमने इसको छोटे छोटे इन टुकड़ों में इसको पहले डिस्कस किया है। अब हम इसको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट्स मुवाखात और ब्रदरहुड, यानी भाईचारा, ये क्या कॉन्सेप्ट था और अल्लाह के नबी ने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जब वो मदीने पहुंचे हिजरत के बाद। The first step which Prophet sallallahu alaihi wasallam took after the migration to Medina was to develop a sense of muwaqat or brotherhood among muhajirun and ansar. पहले भी इस पर बात हुई है कि दो ग्रुह जो थे, एक वो जिनको हम मुहाजिरून कहते हैं जो मक्के से आए, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा और उसके बाद वो एक अलग दुनिया में चले आए जिसको हम मदीना, उस जमाने में इसको यथरिब कहा जाता था, तो वो वहां पहुंचे। तो जो हिजरत करके आए उनको हम मुहाजिरून कहते हैं, और जिन्होंने उनकी वहां मदद की उनको इसी मुनासिबत से अरबी का लफ्ज हम इसके लिए अंसार, यानी मदद करने वाले, मददगार उनके जो बने वो थे अंसार, तो उनको हम अंसार सहाबा कहते हैं। यानी अभी दो कैटेगरीज हमारे पास आती है, एक है मुहाजिरून, एक है अंसार। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि पहले भी थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बात की थी आपसे कि जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं सहाबा की, तो ये कैटेगराइजेशन जो है ये किसी खास बुनियादी तारीखी वाकये से इनका ताल्लुक है। जब हम सहाबा के जो है उनको कैटेगरीज में जब हम इनको डालते हैं, तो हर एक कैटेगरी किसी खास तारीखी वाकये से उसकी मुनासिबत है। मिसाल के तौर पर मुहाजिर सहाबा इसीलिए मुहाजिरून कहलाते हैं क्योंकि वो एक हिजरत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाडस शुरू शुरू की, जो वो हिजरत करके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ वो आगे, एक जगह को, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में वो आए आबाद होने के लिए, तो उन्होंने अपना सारा घर बार छोड़ दिया और वो दूसरी जगह पर आबाद हो गए, तो ये इस मुनासिबत से मुहाजिरून कहलाए। और वो लोग जिन्होंने इन महाजरों की उस वक्त मदद की, तो ये अंसार कहलाए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने वहां पर जब प्रोपेगेशन शुरू की, तो चंद एक लोगों ने वहां पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन अंदर से वो इस्लाम पर सही तरीके से ना तो अकीदा रखते थे, ना अल्लाह के नबी को तस्लीम करते थे। और उनको उन्होंने बहुत सारी जो है अल्लाह के नबी के पीछे बहुत सारे काम किए, यानी ताकि ये जो मुसलमानों का ये ग्रोह है ये कमजोर हो जाए। तो इस मुनासिबत से उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की जिनकी वजह से अल्लाह ने उन पर जो है वईद फरमाई और उस पर जो है आयतें नाजिल हो गई और इनको अल्लाह ने मुनाफिकून कहा। तो ये बन गई एक और कैटेगरी, ये भी सहाबा में ही शामिल थे, लेकिन ये मुनाफिकून कहलाए, यानी मुनाफिक यानी हिपोक्रेट्स, यानी जो जुबान से एक बात करते हैं लेकिन दिल में इनके और है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक और वाकया हुआ कि वो मदीने से गए और मक्के को फतह किया, जिसको हम फतेह मक्का कहते हैं। और वहां पर जो अभी तक कुरैश जो थे, जिन्होंने अल्लाह के नबी को अभी तस्लीम नहीं किया था, तो उन्होंने माफी मांगी और अल्लाह के नबी ने उनको माफी दी और उनको कहा, उस वक्त वही अल्फाज दोहराए उनके लिए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए, यानी अंतुमुल तुलक्का, यानी आज के दिन आपको छोड़ दिया जाता है, आपसे कोई अब इसके बारे में कोई बाज पुरस नहीं होगी।
تو وہ اصحاب طلق کا اس مناسبت سے کہلائے. یعنی اگر سرسری طور پر بھی جائزہ لیا جائے تو صحابہ میں یہ پہلے دن سے ہی یہ تین کیٹیگریز چار کیٹیگریز پہلے دن سے ہی موجود ہیں. یعنی ایک وہ جو آپ کے اصل صحابہ جو مکہ میں جنہوں نے ایمان لایا، مشکل حالات میں ایمان لایا اور اللہ کے نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے اس کے پیچھے پیچھے چلے اور مدینہ چلے گئے اور ہجرت کی، اور ان کو مہاجر کہلایا جاتا ہے. اور وہاں پر جن لوگوں نے انہوں نے صدق دل سے، خلوص سے، اخلاص سے جنہوں نے ان کی مدد کی، وہ انصار کہلائے. اور پھر وہاں پر کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کی تھوڑی بہت یہاں ابھی مطلب اچھی خاصی ان کی فوٹنگ ہے، تو ہم ان کی بات سے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے. تو انہوں نے ظاہری طور پر ایمان لایا لیکن اندر سے وہ مومن نہیں تھے، تو ان کو منافق کہلایا گیا. یہ بھی صحابہ میں ہی شامل ہے. اس کے بعد جب تاریخی واقعہ فتح مکہ ہوا تو وہاں پر اللہ کے نبی نے معاف کیا قریش کو، اور قریش نے ایمان لایا. ان کو اصحاب طلقہ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، ان کی باز پرس نہیں کی. تو یہ مطلب اجمالی طور پر یہ چار کیٹیگریز پہلے سے ہی شامل ہے اس میں. اس کے بعد بھی اور بھی کیٹیگریز ہیں، یعنی جو صحابہ جنہوں نے بدر میں جو ہے مطلب جو بدر میں انہوں نے شمولیت کی، تو ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی الگ الگ کیٹیگریز. کچھ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ان کو بشارت جنت کی سنائی دنیا میں، ان کو مبشرہ کہتے ہیں، اور ان میں 10 صحابہ مشہور ہیں. کچھ صحابہ جو اکثر بیشتر وہاں پر جو مسجد نبوی کے صحن میں ہی زندگی گزارتے ہیں، وہ فقیر صحابہ تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. یعنی اس کو میں نے کیوں دہرایا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے جو اصطلاحیں ہیں یہ کسی خاص تاریخی اعتبار سے یا کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کو یہ نام ملے ہیں، اور آج تک ہمیں اس بارے میں یہ الفاظ تاریخ میں ملتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی آپ کو یہ تاریخی الفاظ نظر آئیں گے تو وہاں آپ کے دماغ میں یہ امیج آ جانی چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم کن صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. منافقین بھی صحابہ کا ہی گروہ تھے، یعنی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن اندر سے ایمان نہیں تھا، تو ان کو منافقین کہتے ہیں. انصار وہ جنہوں نے مہاجرون کی مدد کی اللہ کے نبی کے کہنے پر، اور مہاجرون وہ جو اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے ہجرت کی. طلقہ وہ جو اللہ کے نبی نے جن کو چھوڑ دیا، باز پرست نہیں کی. اور اس کے علاوہ چند جو تاریخی واقعات ہوئے اس کی مناسبت سے، یا اللہ کے نبی نے خود ان کو کبھی کسی کو کوئی درجہ دیا تو اس حساب سے ان کا نام، یا اصحاب صفہ جو وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، کوئی ان کا جو ہے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے نبی کے اس مطلب تلامیزہ میں جو ہے بیٹھ گئے، یعنی وہ صرف اور صرف دین کے کام میں ہی وابستہ ہو گئے، تو ان کو ہم اصحاب صفہ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بنیادی چند چیزیں آپ کو جاننی بہت ضروری ہے. This brotherhood was based on the basis of a common faith rather than any blood relation. اور جو اب یہ انصار اور مہاجرون کا آپس میں جو مواخات ہوا، جو بردرہڈ بنایا گیا، جو ان کا بھائی چارہ بنایا گیا، تو یہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی بلڈ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ اٹ واز بیسڈ آن دا فیتھ. یہ عقیدے کی بنیاد پر یہ بھائی چارہ بنایا گیا. It was an exceptional event in the history of humanity. اور یہ بالکل ایک تاریخی اعتبار سے ایک خصوصی واقعہ ہو گیا تھا. یعنی یہ تاریخ میں اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی ہے. میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. It proved much stronger than the brotherhood based on blood relations. اور یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط نکلا کہ کوئی بھی خونی رشتہ اس کے سامنے ماند پڑ گیا. یعنی خونی رشتے بھی اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتے ہیں جتنا ان لوگوں نے فیت کی بنیاد پر جو رشتہ قائم کیا اور پھر اس کی پوری طرف اس پر اترنے کی کوشش کی. It strengthened the very basis of the Muslim community and made them united and resilient against every odd situation. جیسا میں نے کہا کہ ان کے خلاف سازشیں بھی ہوتی تھی، وہاں پر جیوز بھی تھے، وہاں پر کرسچنز بھی تھے، وہ بھی سازشیں کرتے تھے، اور منافقین کا ایک گروہ بھی صحابہ کے ساتھ شامل ہوگا، وہ بھی سازشیں کرتے تھے. تو ان سارے جو جس کو مخالف سمت میں جو ہوائیں چل رہی تھی،
ان ساری ہواؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس کمیونٹی نے، صرف اس بنیاد پر کیونکہ وہ اپنے ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے، اسی مواخات کے اصول پر، اور اس نے مسلمانوں کو متحد رکھا اور ان کو ہر مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ان کو کیا. So the doctrine of brotherhood added a new chapter in the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. لہذا جو اللہ کے نبی نے جو یہ نظریہ مواخات کا جو یہ نظریہ پیش کیا، ڈاکٹرن ایک اصول ان کے سامنے رکھا، تو اس نے ہسٹری کا ایک نیا باب لکھ دیا. یعنی یہ ایک نئی کہانی تھی دنیا کے لیے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے لیے. The two main tribes who accepted Islam, Aus and Khazraj, were at war with each other for decades. وہاں پر دو بڑے قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. یہ صدیوں سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے، اور they were at loggerheads، وہ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور they were at war from decades، اور دسیوں سال سے وہ بیسیوں سال سے وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ تصور دیا، بردرہڈ کا تصور دیا، تو انہوں نے اپنی تلواریں چھوڑی اور گلے مل گئے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا مدینے کی سوسائٹی میں، کیونکہ وہاں پیس، امن آ گیا اللہ کے نبی کے داخل ہوتے ہی. وہاں پر لڑائی جھگڑا اتنا تھا کہ صدیوں سے وہاں پر قتل و خون کشت و خون جاری تھا اوس اور خزرج کے بیچ. اور ان کے وہ اعلی کار بنے ہوئے تھے جو باقی گروہ وہاں پر تھے، وہ ان کے اندر وہ مختلف قسم کے وہ سازشیں کرتے تھے اور ان کو لڑواتے تھے، تاکہ کیونکہ یہ بہت ہی جنگجو قبائل تھے. لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ مواخات کا تصور دیا، اور یہ دونوں گروہ جو ہے، یہ دونوں قبائل جو ہے، جب انہوں نے یہ مشرب اسلام ہوئے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ اس مواخات کی بنا پر انہوں نے ایک دوسرے کی جو پشتنی دشمنی تھی اس کو ترک کر دیا، اور وہ بائی بائی ہو گئے. So Prophet was able to put an end to this war and developed a sense of brotherhood on the basis of a common good. اور جو اب عام لوگوں کی بلائی کے لیے انہوں نے اس جنگ کو ختم کیا اور امن دے دیا ان دونوں قبیلوں کو، اوس کو بھی اور خزرج کو بھی. تو ان کی مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو ایک نئی بہار نظر آئی دنیا میں، کیونکہ وہ ہمیشہ اس تلوار کے سائے میں جی رہے تھے، اور امن و سکون کا نام ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں. تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی زیادہ مطلب اہم واقعہ تھا ان کی زندگیوں میں. So thus an everlasting peace was restored to Medina. لہذا مطلب اب ایک ایسا امن اللہ کے نبی نے ان کو دے دیا جو لازوال تھا، اب اس کو کوئی خطرہ کسی سے نہیں تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد، مواخات کے فوراً بعد، اللہ کے نبی نے باقی قبائل کو جو ہے ان کو بلایا اور میثاق مدینہ بھی کر دیا، اور اس کے ذریعے سے اور زیادہ اس کو اسٹرنگتھن کیا گیا، اس پیس امن کے معاہدے کو. The whole populace was guaranteed a political and social well-being and stability. اور ساری کی ساری جو وہاں پر آبادی جو تھی، وہاں پر جو لوگ رہ رہے تھے، ان کو معاشرتی بہبود اور استحکام و ترقی کے لیے ان سب کو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک نظریہ دیا اس مواخات کے ذریعے سے. اس کے بعد نمبر 2 is سخاوت. اب چونکہ سخاوت تو مطلب عام طور پر لوگ کرتے ہیں اپنے حساب سے، لیکن جب آپ کو یہ کہا جائے کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں آپ کا بھائی ہے، آپ جیسے آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں ویسے ہی آپ اس پر بھی خرچ کیجیے، تو اس میں اور زیادہ مٹھاس اور بڑھ چڑھ کر لوگ اس میں حصہ دیتے ہیں. تو دوسرا سٹیپ اللہ کے نبی، اب صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بھائی کہیں، بلکہ آپ ثابت کر کے دیں. اور یہ ثابت کس سے ہوتا ہے؟ جب آپ سخی ہو جاتے ہیں، جب آپ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب آپ جنراسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے بھائی سے اسی طرح بانٹتے ہیں جس طرح آپ بلڈ ریلیشن کے بھائی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کی جو ان کی جو انہیریٹنس ہوتی ہے، ان کی جو وراثت جو آپ کو ملتی ہے، جس طرح آپ اس کو بانٹتے ہیں ویسے ہی آپ بانٹ دیجئے. تب جا کے مہر لگتی ہے اس چیز کو اگر آپ کسی کو بھائی کہتے ہیں.
ویسے یوں بھی بھائی کہنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر ہم کسی کو بھائی کہیں، لیکن اس بات کو عملی ثبوت کس طرح سے پیش کیا جائے، دیٹ واز تھرو سخاوت. وہ اس فراخ دلی سے اس کا مظاہرہ انصار نے مہاجرون کے لیے کر دیا. اٹ مینس دا ولنگنیس ٹو گیو ان دا پاتھ آف اللہ فریلی. جنراسٹی کا پورا مطلب ہوتا ہے یعنی کرم اور فراخ دلی، اور وہ بھی کہ آپ اپنی رضامندی سے، اپنی خواہش سے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا ہے. جو بھی آپ خرچ کر رہے ہیں آپ اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، اپنی خواہش سے کر رہے ہیں، اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سخاوت. دا انصار were the most generous community in the annals of human history. اور انصار کو دیکھا گیا ہے کہ تاریخ ابھی تک ایسا کہیں پر بھی کوئی تاریخی واقعہ تاریخی کتابوں سے نہیں ملتا ہے کہ جس طرح سے انصار نے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے گھر کی چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر کے رہنے والوں میں بھی انہوں نے بٹوارا کرنا گوارا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہے کسی اور سماج میں. اور میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے جو آپ نے ان کی تربیت کی، تو یہ اس تربیت کا زور تھا اور آپ کی نبوت کا جلال تھا اور آپ کی شخصیت کا یہ کمال تھا. تب جا کے ایسا ممکن ہوا کہ کوئی بھی شخص جو ہے ایک گھر کی ایک چھوٹی سی چیز بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ یہاں تک گئے کہ انہوں نے ان صحابہ کے لیے ہر چیز ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ جو آپ کی مرضی، جو آپ کی خواہش ہے، آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. اب دوسری طرح یہ سخاوت دو طرفہ تھی. اب دوسری طرف جو مہاجرون تھے انہوں نے اس کو ایک اپارچونٹی نہیں سمجھا، ایک موقع نہیں سمجھا، کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے وہی چیز ان سے لی یا وہی چیز مانگی جو ان کو لگا کہ ہم اسٹیبلش ہونے کے لیے اپنی یہاں اپنی اپنی تھوڑی سی حالت سدھارنے کے لیے جو ہمارے لیے ضروری ہے انہوں نے اتنا ہی لیا. یعنی وہ بھی ایک طرح سے سخی ثابت ہوئے. انہوں نے بھی اپنی جنراسٹی کا مظاہرہ کر دیا کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں جو ان کو آفر ہوئی ساری چیزیں نہیں لی. تو یہ دونوں طرف سے تھا. سو دے آفرڈ ایوری تھنگ ٹو دا مہاجرون. انہیں ہر چیز مہاجرون کے سامنے کی، لیکن مہاجرون جیسا میں نے کہا کہ مہاجرون نے وہی چیز جو ان کو ضرورت تھی اور اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی نہیں لی. They not only sacrificed their wealth for their Muslim brothers but also were ready to sacrifice their life for each other. انہوں نے نہ صرف اپنی دولت ان کی قدموں میں رکھ دی، اپنا گھر کا جائیداد ان کی قدموں میں رکھ دیا، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی ان کے لیے پیش کیا. ان کو کہا کہ اگر آپ کو ہماری جانوں کی بھی ضرورت، اور ثابت بھی کر دیا. اور بہت سارے جب پھر معرکے ہوئے تو ان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انصار نے مہاجرون کی حفاظت کی. They indeed practically set examples of generosity, and every individual was generous in sharing his possessions, whether material or immaterial, like wealth, knowledge, or anything which he possessed. اور انہوں نے یہ حقیقی معنی میں سخی ہونے کا، فراخ دلی کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اپنی ہر چیز ان کے سامنے رکھ دی. نہ صرف اپنی پوزیشنز، نہ صرف اپنا مال انہوں نے ان کی یا اپنی ملکیت ان کے سامنے رکھی، بلکہ جو صلاحیتیں ان کو تھی وہ بھی ان کے سامنے رکھی. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی علم تھا تو انہوں نے دوسرے کو سکھانا شروع کر دیا. تو ایک بڑا ہی ایک کمپلیکس ایک انہوں نے ایک نظریہ اس کا تاریخ میں سامنے رکھ دیا کہ جنرس ہونا اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے تو اس سے اگر کسی کو آپ فائدہ دے رہے ہیں، that too is سخاوت. اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. یا سکلز سکھائے. کوئی مثال کے طور پر کوئی کاسب تھا تو اس نے دوسرے صحابی کو یہ سکھایا، وہ کام سکھایا اس کو. کوئی ایکسپرٹ تھا کسی کام، مہارت رکھتا تھا کسی کام میں، تو کوئی اب دوسرا صحابی ہے اس کے پاس کام نہیں ہے تو اس نے اس کو اب اس میں لگا دیا اور پورا سکل اس میں ٹرانسفر کر دیا. دیز ویر دا تھنگز جو انہوں نے اللہ کے نبی کی تربیت کے انڈر جو انہوں نے یہ وتیرہ اختیار کیا جس کو ہم سخاوت کہتے ہیں. This prophet was able to change a barbaric lot into a civilization.
اور ایک وہ وحشی ٹولی جو ایک طرح سے دکھتی تھی جب پہلے ہم اس کو دیکھتے تھے، جب ہم اوس اور خزرج کو دیکھتے ہیں تو یہ وحشی ٹولہ لگتا ہے، لیکن اسی وحشی ٹولے کو اللہ کے نبی نے تہذیب کا گہوارہ بنا دیا، سولیزیشن بنا دی، اور یہ ایسی سولیزیشن ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، اسٹیٹ آف مدینہ، یہ تصور اللہ کے نبی نے پیش کر دیا۔ دین نمبر تھرڈ، چونکہ یہ جو سب ہو رہا تھا، اب بھائی چارہ ہو رہا ہے، سخاوت ہو رہی ہے، اب بہت سارے لوگ دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا آدمی ہے، سب کو اپنا بھائی بناتا ہے، سب کے ساتھ فراق دلی سے پیش آتا ہے، لیکن ایک ریسٹرکشن یتھ پہ ون پرہیز اس اللہ تعالیٰ ہم تھومت مسلمان کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی خاص کام کرتے ہیں، اس میں ہماری ایک بہت بڑی ایک چیز ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، کہ ہماری نیت جو ہے وہ خلوص پر مبنی ہو، جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں۔ اور وہ خلوص ہوتا کیا ہے؟ ایک یہ کہ میں جو کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا بالکل بھی اپنے اندر کوئی اس میں اپنی خواہش نہیں ہے کہ کل یہ بھی میرے سے ایسا کرے۔ یہ خلوص کا ایک سرسری مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خلوص ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں۔ دیٹ از دا ایکچوئل خلوص۔ دیٹ از وائی سورہ اخلاص، ہم جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں جو اللہ کی الوہیت کے بارے میں بیان کیا گیا، دیٹ از وائی، حالانکہ اس میں لفظ اخلاص نہیں ہے لیکن اس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہر چیز جو ہے وہاں پر یہ بالکل کلیئر اور کیٹاگورک کہا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ تو جب ہم ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ سو اٹ از آلسو نون ایز سنسیئرٹی، یعنی بے ریائی، ریا جس میں نہیں ہو، جس میں نمائش نہ ہو، وہ اوسٹنٹیشیسزم، شو نہیں ہو، آپ شو آف نہیں کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں، بلکہ آپ کے دل میں ایک ہی چیز ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ Sincerity means to live, to worship or to sacrifice everything for the pleasure of Allah. Sincerity میں تینوں چیزیں آتے ہیں، یعنی آپ جیتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہی وہ تعلیم ہے جو اصل میں، مطلب جب بھی آپ اسلام کا کوئی کانسیپٹ، قرآن کا کوئی کانسیپٹ دیکھیں گے، یا اللہ کے نبی نے جو کانسیپٹ ہمیں دیے ان کو دیکھیں گے، تو یہ سارے کے سارے دے آر انٹروون، اور ان کا فائنل اینڈ آپ کو نظر آئے گا، وہ ہے اس کا مرکز اور محور جو ہے، یہ ہے اللہ، اللہ کی خوشنودی، یہ اسی کے گرد گھومتی ہیں سبھی چیز۔ بردرہڈ، کسی کو آپ بھائی بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کی، سخاوت آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی، آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی، آپ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کپڑا پہنتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ گھر بساتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایک ہولسٹک اپروچ ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ ہم ہر کام جو ہے اس میں وہ سنسیئرٹی، وہ اخلاص موجود ہوتا ہے، جس میں خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ So Muslims at Medina showed their sincerity from the very first day of accepting the faith of Islam. کیونکہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کو کس وجہ سے، یہ نہیں کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے میں اس کا حصہ بن جاؤں، یہ نہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے تو میں اس کا حصہ ہو جاؤں، یہ نہیں کہ مجھے اس سے مال ملے گا تو میں اس کا حصہ ہو جاؤں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں پر ہر انسان کے لیے فائدے کی جو چیز ہے وہ اللہ کے نبی لے کے آئے، اور اس میں بھی شامل ہوں، تو میں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں۔ دس از دا ایکچوئل اینڈ دا ریئل میسج۔ اور میں دنیا کی پیس اینڈ پراسپیرٹی میں جو بھی کر سکتا ہوں وہ میں اللہ کے لیے کروں، اور اسی وجہ سے میں اسلام میں داخل ہوں۔ اف somebody has some other ideas، تو وہ اس کا ایک اپنا، وہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ میں اسلام میں اس وجہ سے ہوں، تو اسلام سب سے بڑا مذہب اس وجہ سے ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں۔
So these are some nonsense things جو اب اسلام میں مختلف جو فرقے جو جمع ہو گئے ہیں یا مختلف فرقہ بندی جو ہو رہی ہے، اس میں یہ نظریات جو ہے یہ اب اندر داخل ہو گئے ہیں. اصل مطلب یہ تھا، میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، کہ پروفٹس کا بنیادی مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی دنیا کو صحیح ڈنگ پر رکھنے کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہے وہ انہوں نے کی، جو بھی ریفارم ضروری ہے، جو بھی اصلاح ضروری ہے. سو دے نیور کیم ہیئر ٹو ڈسٹرائے civilization. پروفٹس کبھی بھی کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ دنیا کو سدھارنے کے لیے آئے. اور ان کو صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ کس طرح سے دنیا میں پیس اور پراسپیرٹی آئے. یہ ان کا بنیادی موٹیو اور مقصد ہے. کیونکہ جو ازلی دشمن انسان کا ہے وہ ہے شیطان، اور اس نے اللہ سے آرگومنٹ پہلے دن ہی کیا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ دنیا میں خون خرابہ کرے گا. اس خون خرابے کو روکنے کے لیے اصل میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا ہے. یہ اصل میں دنیا میں پیس اور پراسپیرٹی لانے کے لیے اصل میں اسلام ہے. اور انہوں نے خلوص دل سے، انصار نے پہلے دن سے ہی یہی اسلام ایکسپٹ کیا. They welcomed prophet with absolute love and followed him in letter and spirit. اور اسی عقیدے کے عین مطابق، اسی محبت سے، اسی تقاضے سے جو اسلام تقاضا کر رہا تھا. اور they followed Islam, they followed prophet in letter and in spirit. انہوں نے ہر طرح سے آپ کو فالو کیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں حرف بحرف اس پر عمل کیا. Prophet focused on this characteristics because sincerity is the cornerstone for the unity and prosperity of a nation. اور اللہ کے نبی نے اس کو سب سے زیادہ، اس بات کو، سنسیئرٹی کو، خلوص کو سب سے زیادہ اوپر رکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی بھی اچھے کام کو دنیا میں اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کی سنگ بنیاد اخلاص ہے. وہ کام اپنے منطقی انجام کو، اس کا اصل فائدہ تبھی ملے گا جب آپ کا خلوص ہے. اگر آپ کا خلوص نہیں ہے، اس میں آپ شو کرنا چاہتے ہیں، کسی اور غرض سے آپ کر رہے ہیں، تو وہ پھلے گا پھولے گا نہیں. سو دیٹ از وائی کہ پروفٹ ایمفسائزڈ دس، اس نے اس پر بہت زور دیا. سو مور اوور اٹ ہیلپس ٹو بلڈ اے پیپل آف گریٹ کیریکٹر اینڈ اے نیشن آف گریٹ پیپل. اور اس کا اخلاص کا ایک سیدھا سادہ یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے ذریعے سے عظیم کردار کے لوگ وجود میں آتے ہیں، جن کو جو دوسروں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور پھر عظیم لوگ ہی عظیم قومیں وجود میں لاتی ہیں. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عظیم قوم وجود میں آ گئی. اس چھوٹی سی سوسائٹی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی. اٹ واز بیکاز آف دیٹ ویری سنسیئرٹی، جو ان لوگوں نے پہلے دن سے، جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھی اور پھر اس کو اپلائی کیا اپنی ایکچوئل زندگی. آئی ہوپ آپ نے ان ایسپیکٹس کو سمجھ لیا ہوگا، تینوں کریکٹرس کو سمجھ لیا ہوگا. اب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک.